बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का पाकिस्तान अफेयर का लेक्चर जुल्फ़िकार अली भुट्टो रजीम के मुतल्लिक़ है, जो 1971 से 1977 तक। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का बहुत क्रूशल पीरियड है और बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड समझा जाता है। इसमें हम एक तो शिमला एग्रीमेंट डिस्कस करेंगे, उसके बाद पाकिस्तान को तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन मिला 1973 का। इसके बाद सेकंड OIC कॉन्फ्रेंस लाहौर में हुई 1974 में, उसको डिस्कस करेंगे। कादियानी अमेंडमेंट जो थी वो आइन के अंदर हुई। ये सेकंड अमेंडमेंट थी जो पाकिस्तान के आइन के अंदर 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हुई। इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद इस दौर में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में हम चाइना के साथ ताल्लुकात, रशिया के साथ ताल्लुकात, US के साथ ताल्लुकात और मिडल ईस्ट के साथ जो ताल्लुकात भुट्टो दौर में बने उनके ऊपर बात करेंगे। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इस दौर में शुरू हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा जायज़ा लेंगे। भुट्टो की नेशनलाइजेशन पॉलिसी पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हुआ, उस पर भी हम बात करेंगे। और भुट्टो के एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, जिसमें उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई थी, उसको भी हम टच करेंगे। और आखिर में हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स 1974 में जो भुट्टो साहब की गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाई, उन पे भी बहस करेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको मुकम्मल देखिएगा, आखिर तक देखिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको अब सब्सक्राइब कर लें, ताकि CSS से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस अपलोड हों वो आपको मिलती रहें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलें, आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जुल्फ़िकार अली भुट्टो 5 जनवरी 1928 को पैदा हुए और अल्टीमेटली 4 अप्रैल 1979 को फिर इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। वॉज अ बैरिस्टर, politician and a statesman. He served as the 4th president of Pakistan from 1971 to 1973 and later as the 9th prime minister of Pakistan from 1973 to 1977. जब फॉल ऑफ ढाका हुआ तो उस वक्त फिर याह्या खान ने इक़्तिदार छोड़ दिया, तो भुट्टो साहब को उस वक्त सदर बना दिया गया। ये पाकिस्तान के चौथे सदर थे। और जब 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ तो उसमें फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गई, तो उस पर भुट्टो साहब ने फिर प्राइम मिनिस्टर का ओहदा संभाल लिया। भुट्टो फाउंडेड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड सर्व्ड एज its चेयरमैन अंटिल हिज एग्जीक्यूशन ऑन 4 अप्रैल 1979। भुट्टो साहब ने एक पार्टी भी अपनी बनाई जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम से मशहूर थी, उसके चेयरमैन थे और वो एग्जीक्यूशन तक उसके चेयरमैन रहे। इनिशियली ही वॉज अ कैबिनेट मेंबर ड्यूरिंग प्रेसिडेंट Iskandar Mirza's tenure, holding various ministries during President Ayub Khan's military rule from 1958. सिकंदर मिर्ज़ा ने इनको अपनी कैबिनेट में रखा। उसके बाद जब अयूब खान साहब आए तो उन्होंने भुट्टो साहब को अपनी कैबिनेट में रखा। भुट्टो became the foreign minister in 1963, but following the Tashkent declaration he was dismissed. 1963 में भुट्टो साहब को फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया और जब ताशकंद डिक्लेरेशन साइन हुआ तो उस पर भुट्टो साहब के इख्तलाफात हो गए अयूब खान साहब के साथ, तो उसके नतीजे में फिर इन्होंने कैबिनेट छोड़ दी और उसके बाद फिर इन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी की बुनियाद रखी। भुट्टो एस्टेब्लिश्ड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1967 फोकसिंग ऑन इस्लामिक सोशलिस्ट एजेंडा। तो इन्होंने अपनी एक पार्टी की बुनियाद रखी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 1967 के अंदर, और जो इस पार्टी का मैनिफेस्टो था वो हम अगली स्लाइड्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। ऑन 30 नवंबर 1967 फाउंडेड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी at Lahore and established a strong base in Punjab and Sindh. ये पार्टी 30 नवंबर 1967 को इसकी फॉर्मेशन हुई, लाहौर में हुई, और इसका पंजाब इसका बहुत स्ट्रॉन्ग बेस रहा जब तक भुट्टो साहब रहे। पंजाब इनका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस था, फॉलोड बाई सिंध। तो सिंध और पंजाब दोनों इसके बहुत स्ट्रॉन्ग बेस थे। भुट्टो के दौर में पीपल्स पार्टी को उस वक्त NWFP सूबा था और बलोचिस्तान था, उसमें ज़्यादा पजीराई नहीं मिली थी, लेकिन स्ट्रॉन्ग होल्ड इसका हमेशा पंजाब और सिंध ही रहा है। भुट्टो एक्सप्लिसिटली आउटलाइन द मैनिफेस्टो ऑफ हिज न्यू पार्टी। जो नई पार्टी की बुनियाद रखी भुट्टो साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम पे, उसका जो मैनिफेस्टो था उसके 4 कार्डिनल प्रिंसिपल्स जो उसमें तय हुए थे वो ये थे: इस्लाम इज़ आवर फेथ, डेमोक्रेसी इज़ आवर पॉलिसी, सोशलिज्म इज़ आवर इकोनॉमी एंड ऑल पावर्स टू द पीपल। कि अवाम ताकत का सरचश्मा है, इस्लाम हमारा फेथ है, जमहूरियत हमारी पॉलिसी है, सोशलिज्म हमारा नारा है और ताकत का सरचश्मा अवाम है। ये 4 कार्डिनल प्रिंसिपल्स थे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में शामिल थे।
اس کے بعد اس کا جو پاپولر سلوگن تھا پارٹی کا، جو الیکشن مینیفیسٹ کے طور پر بھی انہوں نے استعمال کیا، وہ تھا روٹی کپڑا اور مکان۔ تو یہ ایک ایسا آئی کیچنگ قسم کا سلوگن تھا کہ جس نے لوگوں کو بہت زیادہ انفلوئنس کیا اور لوگ اس پارٹی کی طرف اٹریکٹ ہوئے۔ جب ایل ایف او آ گیا یحییٰ خان کا، تو اس کے بعد پھر اسمبلی کے الیکشن ہوئے، اور یہ 7 دسمبر 1970 کو جنرل الیکشن ہوئے نیشنل اسمبلی کے لیے۔ عوامی لیگ 160/162 سیٹس فرام ایسٹ پاکستان۔ تو عوامی لیگ نے 162 سیٹیں جو ایسٹ پاکستان کی تھیں اس میں سے 160 سیٹیں جیت لیں، اور پیپلز پارٹی جو تھی اس نے ویسٹ پاکستان میں 138 میں سے 81 نشستیں جیت لیں فرام دی ویسٹ پاکستان۔ تو یہ پولیٹیکل پولرائزیشن ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں نے پچھلے لیکچرز میں آپ کو بتایا تھا فال آف ڈھاکہ ہوتا ہے، جس میں سیپریشن آف ایسٹ پاکستان کا لیکچر ہے۔ اگر آپ نے وہ لیکچر ابھی تک نہیں دیکھا تو یوٹیوب پہ ہے، آپ اس کو دیکھ لیں، تو اس میں تمام کازز لکھی ہوئی ہیں جو ڈسممبرمنٹ کی ہیں۔ آفٹر ڈسممبرمنٹ آف ایسٹ پاکستان، بھٹو بیکیم پریزیڈنٹ آف پاکستان آن 20 دسمبر 1971۔ جب ڈھاکہ کا فال ہو گیا، سیپریشن ہو گئی، تو اس کے بعد جو یحییٰ خان صاحب تھے انہوں نے اقتدار چھوڑ دیا، اور بھٹو صاحب جو تھے وہ پریزیڈنٹ بن گئے۔ 20 دسمبر 1971 کو وہ پریزیڈنٹ بن گئے۔ اب جو اس کے سیلینٹ فیچرز ہیں بھٹو صاحب کے، پریزیڈنٹ بننے کے بعد جو سب سے بڑا ٹاسک ان کے ذمے تھا وہ یہ تھا کہ 96,000 پاکستانی آرمڈ پرسنل جو تھے وہ پرزنر آف وار تھے انڈیا میں، تو ان کو کس طریقے سے واپس لایا جائے۔ تو اس وقت گورنمنٹ واز انڈر ٹرمینڈس پریشر کہ آپ کے اتنے زیادہ تعداد میں پرزنرز آف وار جو ہیں وہ انڈیا کے پاس ہیں، اور بہت سے ایریاز کے اوپر انڈیا نے قبضہ کیا ہوا تھا، تو ان ایریاز کو کیسے واپس پاکستان میں لانا ہے۔ تو اس کے لیے بھٹو نے ایک ایگریمنٹ کیا انڈیا کے ساتھ، اندرا گاندھی کے ساتھ، اس کا نام شملہ ایگریمنٹ ہے۔ شملہ ایگریمنٹ واز سائنڈ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان آن 2 جولائی 1972 in Shimla in the aftermath of the 1971 war۔ تو 2 جولائی 1971 کو پاکستان اور انڈیا کا یہ ایک ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے۔ The treaty was signed by Zulfikar Ali Bhutto, the President of Pakistan, and Indira Gandhi, the Prime Minister of India۔ تو ذوالفقار علی بھٹو اور اندرا گاندھی کے درمیان یہ ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے، اور یہ شملہ کے مقام پہ سائن ہوتا ہے۔ اب اس کے سیلینٹ فیچر جو اس ایگریمنٹ کے ہیں، شملہ ایگریمنٹ کے، The government of India and the government of Pakistan resolved that the two countries put an end to the conflict and confrontation۔ دونوں ملک اس بات پہ متفق ہو گئے کہ جو تنازعات ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے، جو کانفلکٹ ہے یا کنفرنٹیشن ہے اس کو ختم کرنا چاہیے۔ ورک فار دی پروموشن آف فرینڈلی اینڈ ہارمونیس ریلیشنس، اور دونوں ملک مل کے آپس میں جو فرینڈلی ریلیشنز ہیں یا ہارمونیس ریلیشن شپ ہے ان کو فروغ دینے کے لیے کوشش کریں گے۔ The establishment of durable peace in the subcontinent so as to devote their resources and energies for advancing the welfare of their people۔ دونوں ملکوں نے یہ عہد کیا کہ وہ ایک ڈیوریبل پیس کے لیے آپس میں مل کے بیٹھ کے بات کریں گے، تاکہ جو ریسورسز ہیں اور جو انرجیز ہیں وہ بجائے اس کے کہ جنگوں کے لیے استعمال کی جائے، ان انرجیز کو اور ریسورسز کو لوگوں کی ویلفیئر کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ Both governments agreed as the following۔ اب اس کے درمیان جو ایگریمنٹ ہوا اس کے اندر دیٹ دی پرنسپل آف چارٹر آف دی یونائٹڈ نیشن شیل گورن دی ریلیشن بٹوین دی کنٹریز، کہ دونوں ملک اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق اپنے تعلقات آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بنائیں گے، اور جو چارٹر آف نیشنل یونائٹڈ نیشنز میں دیا ہوا ہے، پرنسپلز دیے ہوئے ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپس میں تعلقات، دونوں ملک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو گورن کریں گے۔ That the two countries resolve to settle their differences by peaceful means through bilateral negotiations or by any other peaceful means mutually agreed between them۔ اس بات کا بھی اعادہ کیا گیا کہ دونوں ملک آپس کے جو اختلافات ہیں ان کو باہمی گفت و شنید کے ساتھ بائی لیٹرل نیگوشیشنز کے ذریعے سالو کریں گے۔ اب انڈیا اس کلاس کو یوز کرتا رہا ہے کہ جو بھی وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان اختلافات ہیں ان کو میوچلی حل ہونا چاہیے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ یونائٹڈ نیشنز جو ہے یہ اس ایمبٹ سے اب باہر چلا گیا ہے، اب جو بھی تنازعات ہیں وہ پاکستان اور انڈیا کو مل کے بیٹھ کے میوچلی بائی لیٹرل نیگوشیشنز کے ذریعے ہی حل کرنے ہیں۔ Both countries agreed for durable peace and peaceful coexistence, respect for each other's territorial integrity and sovereignty, and non-interference in their other internal affairs۔ دونوں ملکوں نے اس بات کا بھی ادا کیا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہیں کیا کریں گے، اور ایک دوسرے کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور سوورینٹی کو جو ہے وہ اس کو رسپیکٹ کریں گے۔ That the basic issue
and cause of the conflict which have uh, bedeviled the relations between the two countries shall be resolved by peaceful means. تو بیسیکلی یہ ایشو جو ہے دیٹ ریلیٹس ٹو دی کشمیر ایشو کہ جو دونوں کنٹریز کے درمیان سب سے بڑا مسئلہ ہے جس سے تعلقات خراب ہوتے ہیں اس کو پیسفل مینس کے ذریعے ریزالو کیا جائے گا. That they shall always respect each other's national unity, territorial integrity, political independence and sovereign equality. That in accordance with the Charter of the United Nations, they shall refrain from threat or use of force against the territorial integrity or political independence of each other. تو یہ بیسیکلی جو ہے یہ جنگ نہ کرنے کی طرف ایک اشارہ تھا کہ دونوں ملک اپنے اختلافات باہمی نیگوشیشن کے ذریعے حل کریں گے اور یونائٹڈ نیشن چارٹرز کے مطابق کریں گے، اور دونوں ملک ایک دوسرے کے خلاف طاقت کا استعمال یا اس کی دھمکی یا کسی ملک کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی یا پولیٹیکل انڈیپینڈنس کے خلاف کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے جو یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے خلاف ہو. Both governments will take up steps to prevent hostile agenda directed against each other. In order to restore the normal relations between the two countries, it was agreed that to resume communication, postal, telegraph, sea, land including border post and air links including the flights کے آپس میں کمیونیکیشن سسٹم بحال کیا جائے گا. ٹو پروموٹ ٹریول فیسلٹیز فار دی نیشنلز آف دی ادر کنٹریز، ٹریڈ اینڈ کوآپریشن ان اکنامک اینڈ ادر فیلڈس کے آپس میں ٹریڈ کی جائے گی، وفود کا تبادلہ کیا جائے گا، دوسرے نیشنل جو ہیں ان کو ٹریول کی فیسلٹیز دی جائیں گی. تو بیسیکلی یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز تھے کہ کس طریقے سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان تعلقات کو بہتر کرنا ہے. In order to initiate the process of establishing of durable peace, both countries agreed that اب یہ کلاس جو ہے یہ اس کی آپریٹو کلاس ہے. اس کلاس کے اندر دونوں ملکوں کے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد کی گئی تھیں. پہلی کیا تھی؟ فورسز شیل بی withdrawn to the international borders، کہ جو علاقے اس جنگ میں جس ملک نے بھی فتح کیے ہوئے ہیں وہاں سے اپنی فورسز نکال لے گا اور اس کو جو انٹرنیشنل بارڈر تھا جنگ شروع ہونے سے پہلے کا اس تک فوجیں واپس چلی جائیں گی. ان جموں اینڈ کشمیر دی لائن آف کنٹرول ریزلٹنگ فرام دا سیز فائر آف December 17, 1971 شیل بی ریسپیکٹڈ بائی دا بوتھ سائڈ. اب جو جموں اور کشمیر کا معاملہ تھا اس پہ انہوں نے کہا کہ 1971 کے 17 دسمبر تک جو سیز فائر ہوا ہے وہ والا ایریا جو ہے اس کو انہوں نے لائن آف کنٹرول بنا دی. اب یہ لائن آف کنٹرول اب تک اسی طریقے سے چل رہی ہے. دی withdrawal shall commence upon entry into the force of this agreement and shall be completed within a period of 30 days thereof. جو علاقے خالی کرنے تھے وہ اس کے لیے 30 دن کا ٹائم رکھا گیا تھا کہ 30 دن میں ملک اپنی اپنی فوجیں واپس بلا کے انٹرنیشنل بارڈر تک لے جائیں گے. تو یہ آپریٹو کلاس تھی اور اس آپریٹو کلاس سے پاکستان نے وہ آبجیکٹو حاصل کر دیے جس کے لیے پاکستان انڈر پریشر تھا، اور ان آبجیکٹوز میں پاکستان سیکیورڈ ریلیز آف 93,000 پریزنرز آف وار. تو جو جنگی قیدی تھے ہمارے پریزنر آف وار وہ 93,000 ہمیں مل گئے. اینڈ 5,000 اسکوائر مائلز ایریا، جو 5,000 اسکوائر مائل ایریا تھا، جو 13,000 اسکوائر کلومیٹر ایریا بنتا تھا آف انڈین ہیلڈ ٹیریٹری تھرو دی سملا ایگریمنٹ. تو انڈیا ریٹینڈ اے فیو اسٹریٹجک ایریاز انکلوڈنگ ترتک، توتھنگ، تیاشکی اینڈ چلونکا آف کوبارٹ ویلی which were more than 883 کلومیٹر. تو انڈیا نے 13,000 اسکوائر کلومیٹر ایریا پاکستان کا واپس کر دیا جس پہ اس نے 1971 میں قبضہ کیا تھا. اور یہ ایریا جو ہے یہ جو گلگت بلتستان کی سائڈ کا ایریا ہے، یہ ایریا جو 883 کلومیٹر اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ہے، یہ اس نے اپنے پاس رکھ لیا، یہ اس نے پاکستان کو واپس نہیں کیا. تو اس طرح شملہ ایگریمنٹ کے نتیجے میں پاکستان اپنے وہ تمام ایریاز واپس لینے میں کامیاب ہو گیا جس پہ انڈیا نے قبضہ کیا ہوا تھا، اور 93,000 جو پرزنرز آف وار تھے وہ پاکستان کو واپس مل گیا. یہ بات یاد رکھیں کہ پاکستان نے جب تاشکند ڈیکلیریشن سائن کیا تھا 1965 کی وار کے بعد، تو اس وقت پاکستان جو تھا وہ ایٹ اے پوزیشن آف اتھارٹی تھا، پوزیشن آف کمانڈ تھا، اور پاکستان نے وہ ایگریمنٹ جو کیا وہ اس نے ٹیبل کے اوپر بڑی چیزیں لوز کی. اس ایگریمنٹ میں، شملہ ایگریمنٹ میں، پاکستان واز آن دا ویک فوٹنگ. پاکستان واز ایٹ اے ڈس ایڈوانٹیجز پلیس جب یہ ایگریمنٹ سائن کیا ہے، لیکن اس میں بھٹو صاحب کی یہ کرزمیٹک کوالٹی ہے کہ وہ اپنا ایریاز بھی پاکستان کا واپس لے لیا انہوں نے، اور پرزنرز آف وار بھی واپس لے لیے. اور شملہ ایگریمنٹ اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو اس میں پاکستان نے کافی ایڈوانٹیج لیا ہے انڈیا سے. اگلا بڑا قدم جو بھٹو صاحب کا تھا دیٹ واز کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973.
جب ہم نے ایل ایف او پڑھا تھا یحییٰ خان والا، تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو نئی اسمبلی بننی تھی اس نے ایک کانسٹیٹیوشن بنانا تھا. تو یہ چونکہ حالات خراب ہو گئے، اسمبلی بہت لیٹ سیشن شروع ہوا، تو لیکن پھر بھی بھٹو صاحب اس وقت چونکہ آئین کوئی نہیں تھا، تو ملک جو تھا وہ یحییٰ خان کے ایل ایف اے کے تحت ہی چلنا شروع ہوا تھا، تو اس لیے پہلی ذمہ داری بھٹو صاحب پہ یہ تھی کہ وہ ایک آئین بنائیں. اور بھٹو صاحب نے اس ذمہ داری کو بدرجۂ اتم نبھایا کہ انہوں نے ایک کنسنسس کے ساتھ کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ کیا اور اس کو اپروو کرایا. بھٹو's landmark achievement was the preparation of 1973 constitution for the country. The most prominent characteristics of the constitution was that almost all the major political parties accepted it. جتنی بھی اسمبلی کے اندر میجر پولیٹیکل پارٹیز تھیں، آلموسٹ آل، انہوں نے سب نے اس کانسٹیٹیوشن کو متفقہ طور پر انہوں نے اس کو پاس کیا. دی نیشنل اسمبلی اپرووڈ دی کانسٹیٹیوشن آن اپریل 10, 1973 اینڈ اٹ کیم انٹو ایفیکٹ آن اگست 14, 1973. تو یہ 10 اپریل کو اسمبلی نے پاس کیا اور 14 اگست کو یہ پاکستان میں نافذ ہو گیا. بھٹو ٹوک اوور ایز دا پرائم منسٹر اینڈ دی فضل الہی چودھری واز اپوائنٹڈ ایز دی پریزیڈنٹ آف پاکستان. کیونکہ یہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ تھا، تو بھٹو صاحب نے پھر صدارت چھوڑ دی پاکستان کی اور وہ وزیر اعظم بن گئے. اور جب صدر کا عہدہ خالی ہوا تو اس میں پھر چودھری فضل الہی جو تھے وہ پاکستان کے صدر بن گئے. تو اس طرح 93 کا کانسٹیٹیوشن جو تھا وہ پاکستان میں 14 اگست 1973 کو انفورس ہو گیا. اس کانسٹیٹیوشن کے سیلینٹ فیچرز جو ہیں وہ اگلے لیکچر میں آپ کو سارے بتاؤں گا کہ اس کے سیلینٹ فیچرز کیا تھے. سیکنڈ OIC کانفرنس لاہور میں 1974 میں ہوئی اور یہ بھٹو صاحب کا ایک اور لینڈ مارک ہے. سیکنڈ اسلامک سمٹ کانفرنس واز ہیلڈ فرام February 22 to 24, 1974 in Lahore. The second Islamic Summit Conference was called to discuss the Middle East situation in the wake of Arab-Israel War of October 1973 and the oil embargo imposed by Arabs. تو جو 73 میں وار ہوئی تو اس کے بیک ڈراپ میں یہ کانفرنس، سیکنڈ کانفرنس جو تھی وہ مسلم ممالک کی ہوئی تھی. It was attended by the head of the states, ministers and dignitaries from the Muslim countries all over the world. تو یہ سیکنڈ تھی جو پاکستان میں ہوئی تھی اور OIC کو بنے ہوئے تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا، تو پاکستان کو یہ میزبانی کا شرف ملا. اب اس کے اندر جو ریکمنڈیشنز آئیں OIC 2 کے اندر، فالوئنگ ڈیسیجنز ور میڈ. سپورٹ واز assured to Jordan, Syria, Egypt and Palestine. یہ چونکہ اسرائیل کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی تھی تو اس لیے ان کو مسلم ممالک نے سپورٹ کیا. Palestinian people for their legitimate struggle for recovering their lands. Palestine issue needs to be resolved and all those states having relations with the Israel were condemned and it was suggested that steps should be taken to affirm Arab sovereignty over the Jerusalem. تو یہ بھی قرارداد پاس ہوئی اس کے اندر کہ یروشلم پہ فلسطین کا حق تسلیم کیا جاتا ہے. For the enhancement of the Islamic culture, solidarity and education, the Islamic Solidarity Fund was established. ایک Islamic Solidarity Fund اسٹیبلش کیا گیا سیکنڈ کانفرنس میں تاکہ اسلامی کلچر کو فروغ دیا جا سکے. آؤٹ کم آف دی سمٹ کیا تھا؟ The following were the outcome of the summit, Lahore summit. After Pakistan's recognition, other Muslim countries also recognized Bangladesh as independent status. تو اس میں بنگلہ دیش کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس تسلیم کر لیا، OIC نے بھی کر لیا اور اسلامک ملک جو تھے انہوں نے بھی کر لیا. Islamic world accepted the status of Palestine Liberation Organization under یاسر عرفات. یاسر عرفات کی سربراہی میں انہوں نے فلسطینین لبریشن آرگنائزیشن کو بھی تسلیم کر لیا. This acceptance strengthened the cause of the Palestinian in the UN. It brought up the solidarity among the Muslim world and made them aware of their resources, especially of oil. تو یہاں سے ایک نیا چیپٹر شروع ہوتا ہے کہ آئل کو کس طریقے سے مڈل ایسٹ والوں نے یوز کرنا ہے ایز اے ویپن اور اکانومی کے طور پر بھی اس کو کیسے یوز کرنا ہے. مسلم بلاک یہاں سے OIC کانفرنس کے بعد اسٹرینتھن ہونا شروع ہوا اور اس مسلم بلاک نے پھر آگے آنے والے سالوں میں جو مڈل ایسٹ تھا خاص طور پہ اس کے مسائل میں بہت زیادہ ڈیپلی انوالو ہو گئے. Summit made it clear that Jerusalem was the profound importance for the Muslims and was religiously sacred for the entire Muslim Ummah. It strengthened the Arab, particularly Egypt, in the post-Arab-Israel War 1973 negotiations. تو اس سے ایک مومنٹم ضرور ملا ہے اسلامی ممالک کو اور خاص طور پر مڈل ایسٹ میں، اور فلسطینین کاز کے لیے سیکنڈ کانفرنس جو تھی اس نے بہت زیادہ رول پلے کیا ہے. اگلا مرحلہ جو بھٹو صاحب کے لیے تھا دیٹ واز دی اینٹی قادیانی امینڈمنٹ. ان 1974 a violent campaign led mainly by the مجلس احرار اسلام and جماعت اسلامی
began against the Ahmadiyya community in Pakistan on the pretext of a clash between Ahmadis and the Muslims at the railway station of Rabwa. 1974 में चन्योट के नज़दीक एक जगह है रबवा, वहाँ पे अहमदियों का या कादियानियों का मुसलमानों के साथ झगड़ा हुआ और उससे ये झगड़ा जो था ये पूरे मुल्क में फैल गया और अहमदियों के खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए. दिस campaign resulted in several Ahmadi casualties and destruction of Ahmadiyya property, including the desecration of their worship place and graves. तो उनके घरों को नुकसान पहुंचाया गया, उनकी प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचाया गया, उनकी इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाया गया. तो इससे मुल्क में एक अहमदी एंटी अहमदी मूवमेंट जो थी वो 74 में शुरू हो गई. द सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज मेड ऑन 7 सितंबर 1974. तो इस तनाज़र के अंदर जो ये राइट्स हुए, उस तनाज़र में 7 सितंबर 1974 को पाकिस्तान की असम्बली ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेकंड अमेंडमेंट जो थी वो एक्सेप्ट कर ली. इट डिक्लेयर्ड द अहमदीज एज नॉन मुस्लिम्स. इस के तहत, इस सेकंड अमेंडमेंट के तहत अहमदीज या कादियानीज को नॉन मुस्लिम करार दिया गया. अब इसमें दो सेक्शन थे जो रेलेवेंट थे और दोनों सेक्शंस में ये अमेंडमेंट की. एक तो आर्टिकल का सेक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 260 ज़िमन 3 में, और ये कहता है स्टेट्स दैट द लीगल पर्पसेस द टर्म मुस्लिम डज नॉट इंक्लूड एनीवन हु डज नॉट बिलीव that Muhammad, peace be upon him, was the last prophet, and that non-Muslim includes anyone of the Qadiani group or Lahori group who call themselves Ahmadis or Abhai, as well as Buddhist, Christians, Hindus, Sikhs and Zoroastrianism. तो बेसिकली आर्टिकल्स 263 के अंदर, 260(3) के अंदर उन्होंने एक मुसलमान की डेफिनेशन की गई है कि मुसलमान कौन होगा और कौन नहीं होगा. तो उसमें उन्होंने कहा कि हर वो शख्स जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता वो नॉन मुस्लिम है. तो इंक्लूड एनीवन, कोई भी हो सकता है, इसमें कादियानी भी हो सकते हैं, लाहौरी ग्रुप भी हो सकता है और दूसरे मज़ाहब के लोग भी हो सकते हैं. जो कोई भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता वो मुसलमान नहीं है. तो एक तो ये डिफाइन उन्होंने कर दिया कि कादियानी मुसलमान नहीं है. It also made way for the establishment of a centralized citizenry registry. आर्टिकल 30 में उन्होंने कहा कि हर शख्स को शनाख्ती कार्ड जारी किया जाएगा. ये शनाख्ती कार्ड का इजरा जो है ये सेकंड अमेंडमेंट में हुआ और आर्टिकल 30 जो था उसके अंदर ये दिया गया. अंडर आर्टिकल 30 ऑफ द सेकंड अमेंडमेंट of the Constitution of Pakistan to perform identification and maintenance of statistical database of the citizens of Pakistan. It was stipulated that every person should have a state issued ID. तो उससे पहले किसी के पास शनाख्ती कार्ड नहीं होता था, सिर्फ एक सिटीजनशिप सर्टिफिकेट होता था, एक शनाख्ती कार्ड नहीं होता था. तो 1974 के बाद जो सेकंड अमेंडमेंट हुई कॉन्स्टिट्यूशन की भुट्टो दौर के अंदर, उसमें शनाख्ती कार्ड का जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया और हर शख्स के पास एक शनाख्ती कार्ड जो था वो मुहैया किया गया. दिस सेट द बेसिस ऑफ पाकिस्तान नेशनल आइडेंटिटी कार्ड सिस्टम. तो यहां से नेशनल आइडेंटिटी कार्ड सिस्टम शुरू हुआ. भुट्टो की फॉरेन पॉलिसी के अगर अब हम बात करें तो भुट्टो की फॉरेन पॉलिसी में हम एक बड़ा विजिबल शिफ्ट देखते हैं विद कंपेयर टू द प्रीवियस गवर्नमेंट्स. जिसमें अयूब खान साहब की गवर्नमेंट थी या अयूब खान साहब से पहले जो गवर्नमेंट थी उनका टिल्ट वेस्ट की तरफ था. वो अमेरिकन लॉबी के अंदर थे. कोल्ड वार में उन्होंने अमेरिका का साथ दिया था. उन्होंने सीटो और सेंटो का पाकिस्तान मेंबर बना था और अयूब दौर में बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को दिफाई साजो सामान मिला और पाकिस्तान को ग्रांट्स मिली और इस तरह पाकिस्तान की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया वेस्ट ने. लेकिन भुट्टो साहब का जब हुकूमत आती है तो हम ये देखते हैं कि एक शिफ्ट होता है इन द पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी और हम पाकिस्तान जो है वो वेस्टर्न अलाई की बजाय इन्होंने रशिया और चाइना की तरफ ज़्यादा इनका झुकाव हमें नज़र आता है. इन 1972 भुट्टो विजिटेड मॉस्को एंड नॉर्मलाइज्ड रिलेशंस. भुट्टो ने ये 71 में चूँकि रशिया ने हमारे खिलाफ इंडिया का साथ दिया था तो भुट्टो ने 1972 में मॉस्को का विजिट किया और उसने रिलेशंस नॉर्मलाइज करने की कोशिश की रशिया के साथ. दिस रिजल्टेड इन सोवियत असिस्टेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान स्टील मिल एंड गुदू थर्मल पावर स्टेशन एंड पाकिस्तान डिपार्चर फ्रॉम सीटो एंड सेंटो. तो इससे पाकिस्तान को एक तो स्टील मिल लगाई उन्होंने पाकिस्तान के अंदर, गुदू थर्मल पावर स्टेशन लगाया
پاکستان نے سیٹو اور سینٹو کو چھوڑ دیا کہ انہوں نے ہمارے جو ڈیفینس ہے اس میں کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کیا 71 میں، اور ہمیں ان اداروں کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو رشیا کے ساتھ بھٹو صاحب کے ریلیشنز استوار ہو گئے، اور آہستہ آہستہ بھٹو صاحب جو تھے وہ امریکہ سے پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ بھٹو signed a Sino-Pakistan boundary agreement on 2 March 1963 when he was foreign minister۔ بھٹو صاحب جو فارن منسٹر تھے ایوب دور کے اندر 63 میں، تو انہوں نے چائنا کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کیا بارڈر کا، اور اس میں انہوں نے 750 اسکوائر کلومیٹر ٹیریٹری جو گلگت بلتستان کی تھی وہ انہوں نے چائنا کو دے دی، جس پہ چائنا کا کلیم تھا کہ یہ میری ٹیریٹری ہے، تو وہ پاکستان نے چائنا کو واپس کر دی۔ یہ جو سال ہے 1963 کا، یہاں سے پاکستان اور چائنا کی دوستی گہری ہونی شروع ہو گئی، اور پاکستان جو تھا وہ چائنا کا ایک الائی بن گیا یا فرینڈ بن گیا، اور اس میں بیسیکلی یہ گڈ ول جیسچر تھا جو 1963 میں 750 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا گلگت بلتستان کا چائنا کے حوالے کیا گیا۔ دوسرا جو پاکستان نے کام کیا وہ یہ تھا، پاکستان آلسو فیسیلیٹیٹڈ یو ایس چائنا ریلیشنشپ۔ یہ 1976 میں ہینری کسنجر نے پاکستان کا دورہ کیا، اور وہ پاکستان کی بلیسنگ سے چائنا کا دورہ کیا اس نے، اور اس کے بعد پھر امریکن پریزیڈنٹ نے بھی دورہ کیا چائنا کا۔ تو پاکستان جو ہے وہ اس نے ایک بڑا اہم کردار ادا کیا چائنا اور یو ایس اے کو آپس میں قریب لانے کے لیے۔ عرب ملکوں کے ساتھ بھٹو نے بہت اچھے تعلقات استوار کر لیے۔ Bhutto has paid particular attention relation with the Arab states, including those more radical states hitherto not close to Pakistan, such as Algeria and especially Libya۔ لیبیا اور الجیریا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہو گئے۔ بھٹو صاحب قذافی کے ساتھ بڑی فرینڈشپ تھی، اور یہ ایک ٹرائکا تھا جس میں قذافی اور بھٹو صاحب اور شاہ فیصل تھے، تو لیبیا اس عرصے میں پاکستان کے بہت زیادہ قریب آ گیا۔ ایٹ دی سیم ٹائم ties with more traditional friends such as Saudi Arab and Jordan were not ignored۔ تو جارڈن کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہو گئے، سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہو گئے۔ بھٹو آلسو مووڈ انرجیٹیکلی ٹو ایکسپلائٹ اپرچونٹی ایکسٹینڈڈ پاک پولیٹیکل اینڈ اکنامک انفلوئنس ٹو دا نیو آئل رچ پرشین گلف اسٹیٹ۔ تو یہ آئل کے طور کو ویپن کے طور پر استعمال کرنے کی پالیٹکس بھی بھٹو صاحب کے دور میں مڈل ایسٹ کے اندر آئی۔ تو پاکستان کے مڈل ایسٹ کے اندر جو تعلقات تھے، خاص طور پر سعودی عرب کے ساتھ، یو اے ای کے ساتھ، اور اس میں پاکستانی ڈائسپورا جو تھا یا جاب کے لیے جو پاکستان کے لوگ وہاں گئے مڈل ایسٹ کے اندر، تو یہ مڈ 70s میں یہ دبئی فنومینا شروع ہوا کہ لوگ جاب کے لیے مڈل ایسٹ کا رخ کرنے لگے۔ دیٹ واز آلسو بیکاز دی گڈ ایفرٹس انڈرٹیکن بائی دا بھٹو رجیم۔ ڈپلومیٹک ٹائز ود یو ایس اے، میں نے آپ کو پہلے تھوڑا سا اوور ویو دیا ہے کہ یو ایس اے سے ہم پیچھے ہٹتے گئے۔ During Bhutto tenure, Pakistan played a critical role in strengthening relations between US and China, resulting in US President Richard Nixon visit to China۔ تو ریچرڈ نکسن کا وزٹ پاکستان نے ایکچولی بروکریج کروایا تھا چائنا کو، اور اچھے تعلقات بنانے میں چائنا اور یو ایس اے کے تعلقات بنانے میں پاکستان نے ایک بہت رول پلے کیا تھا، پازیٹیو رول پلے کیا تھا۔ بھٹو مینٹین اے کلوز ریلیشنشپ ود پریزیڈنٹ نکسن۔ جب تک نکسن پریزیڈنٹ رہے، بھٹو صاحب کے بہت اچھے تعلقات تھے ان کے ساتھ۔ ٹائز بٹوین پاکستان اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس ڈیٹیریٹڈ انڈر پریزیڈنٹ جمی کارٹر۔ جمی کارٹر کی جب حکومت آتی ہے تو پھر بھٹو صاحب کے اختلافات ان کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ 2-3 ایشوز کے اوپر اختلافات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا اختلاف ان کا ہوتا ہے پاکستان کا نیوکلیر پروگرام کے اوپر۔ دوسرا اختلاف ہوتا ہے ان کا جو پاکستان کا مڈل ایسٹ میں بہت زیادہ انفلوئنس بڑھتا جا رہا تھا، اور خاص طور پہ جو آئل پالیٹکس ہو رہی تھی مڈل ایسٹ میں، امریکہ اس سے بھٹو صاحب سے نالاں تھا۔ اور تیسرا، بھٹو صاحب کی پالیسی کیپٹلسٹ اینٹی کیپٹلسٹ تھی، وہ سوشلزم کا نعرہ لگا کے آئے تھے۔ ان کا ٹلٹ چائنا کی طرف تھا، ان کا ٹلٹ رشیا کی طرف تھا۔ انہوں نے پاکستان کے اندر جو سٹیپس لینے شروع کیے جس میں نیشنلائزیشن تھی، اس سے امریکن بہت نالاں تھے۔ اور یہ 76 کے بعد والا جو پیریڈ ہے، 1976 کے بعد والا پیریڈ، اس میں امریکہ کے بھٹو صاحب کے ساتھ تعلقات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے، اور یہاں تک کہ وہ ایک رجیم چینج کی ہوا بھی چلی تھی بھٹو کے خلاف۔ اور بھٹو کے آخری جو دن تھے یا آخری مہینے تھے، اس میں امریکہ کے ساتھ بہت زیادہ تعلقات ان کے خراب ہو گئے تھے۔ پاکستان سے نیوکلیر پروگرام، بھٹو دور میں پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اس کی سگنیفیکینس یہ ہے، پاکستان از ون آف دا 9 states that possess nuclear weapons۔ اس وقت 9 states ایسی ہیں
جن کے پاس نیوکلیئر ویپن ہے، اور پاکستان ان میں سے ایک اسٹیٹ ہے۔ پاکستان began developing nuclear weapons in January 1972 at Pakistan Atomic Energy Commission, منیر احمد خان as chairman of the commission۔ تو بھٹو دور میں 1972 میں اس کی بنیاد رکھی گئی، پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کی۔ منیر احمد خان جو تھے ان کو چیئرمین لگایا گیا، لیکن تھوڑے ہی دیر بعد عبد القدیر خان جو تھے وہ میٹرولوجسٹ تھے ورکنگ آن سینٹریفیوج انریچمنٹ joined the program at the end of the 1974۔ 1974 کے اینڈ میں عبد القدیر خان نے بھی اس کو جوائن کر لیا۔ کسنجر ٹریول ٹو لاہور on August 8, 1976 to convince بھٹو in person but to no avail۔ امریکہ کو شروع سے ہی تحفظات ہیں پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے بارے میں، اور انہوں نے سرتوڑ کوشش کی کہ اس کو شروع ہی نہ ہونے دیا جائے، اور انہوں نے بھٹو کو بھی بہت پریشرائز کیا، اور کسنجر باقاعدہ لاہور کا وزٹ کیا انہوں نے 8 اگست 1976 کو کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو کنونس کریں کہ وہ نیوکلیر پروگرام جو ہے اس کو شروع نہ کریں۔ لیکن بھٹو صاحب جو تھے وہ اس بات پہ بضد تھے کہ اگر انڈیا نے کیا ہے تو ہم نے بھی کرنا ہے۔ انڈیا نے 1974 میں نیوکلیر ٹیسٹ کیا تھا اسمائلنگ بدھا کے نام سے، تو انہوں نے کہا تھا، بھٹو صاحب کا بڑا پاپولر سلوگن ہے اس پہ کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ہم ایٹمی طاقت ضرور بنیں گے، کیونکہ انڈیا نے ایٹمی ٹیسٹ کیا ہے تو ہم بھی ضرور کریں گے۔ تو وہ ایڈمنٹ تھے کہ ہم نے نیوکلیئر اپنے پروگرام جو ہے اس کو ہم نے جاری رکھنا ہے۔ پاکستان obtained the capability to detonate a nuclear۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہمیں یہ کام شروع ہو گیا، تو 84 میں ہمارے پاس یہ کیپیبلٹی آ گئی کہ ہم نیوکلیر ٹیسٹ کر سکیں، اور 98 میں ہم نے یہ نیوکلیر ٹیسٹ کر لیے، اور اس کے بعد ہم ایک جو چاگی میں ہم نے ٹیسٹ کیے، راسکو ہلز آف دی چاگی ڈسٹرکٹ بلوچستان میں، تو اس سے ہم نیوکلیر ٹیسٹ کر لیے اور ہم ایک نیوکلیر اسٹیٹ بن گئے۔ تو اس کا آغاز جو تھا وہ بھٹو دور میں ہوا تھا۔ اس کے بعد جو سب سے کنٹروورشل چیز بھٹو صاحب کی آئی، دیٹ واز ہز اکانومی، اکنامک پالیسیز، اور اکنامک پالیسیز میں انہوں نے نیشنلائزیشن آف انڈسٹری، سب سے برا جو قدم انہوں نے اٹھایا، جس پہ وہ کرٹیسائز بھی ہوئے، جس پہ پاکستان کی اکانومی پہ بھی بہت زیادہ نیگیٹو امپیکٹ بنے، دیٹ واز نیشنلائزیشن آف انڈسٹری۔ Bhutto government implemented a series of reforms in the industrial sector, focusing on nationalization and improving workers' right۔ تو نیشنلائزیشن پالیسی اس کی جو تھی وہ سب سے زیادہ کرٹیسائز ہوئی۔ بھٹو abandoned ایوب خان's state capitalism policies and introduced socialist policies in a move to reduce income inequality۔ بھٹو کا جو مقصد تھا نیشنلائز کرنے کا کہ 22 خاندان جو تھے وہ امیر بنتے جا رہے تھے، اور ایوب کی پالیسیز کی وجہ سے ویلتھ کنسنٹریٹ ہو رہی تھی ان فیو ہینڈز، ان فیو فیملیز، جو 22 فیملیز پاپولرلی ڈاکٹر محبوب الحق نے کہا تھا کہ یہ 22 فیملیز ہیں۔ تو بھٹو صاحب بیسیکلی اس کو توڑنا چاہ رہے تھے، 22 فیملیز کی جو منوپلی تھی اکانومی کے اوپر، ان کو توڑنا چاہتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے انڈسٹری کو نیشنلائز کرنے کا فیصلہ کیا۔ Initial phase in 1972 involved the nationalization of basic industries such as steel, chemicals and cement۔ تو یہ جو بھٹو کی نیشنلائزیشن پالیسی تھی، یہ اس کے 3 فیز تھے۔ پہلے فیز میں انہوں نے بڑی انڈسٹری جو تھی، جس میں اسٹیل ملز تھیں اور کیمیکلز کے کارخانے تھے اور سیمنٹ کی انڈسٹری تھی، اس کو نیشنلائز کیا، اور یہ 1972 میں ہوا۔ A significant move occurred on 1 January 1974۔ 1 January 1974 کو اس کا دوسرا فیز آتا ہے، جس کے اندر یہ بھٹو نیشنلائزڈ آل بینکس، تو اس میں مالیاتی ادارے انہوں نے نیشنلائز کر لیا بھٹو نے اگلے فیز میں۔ 74 میں انہوں نے A significant move occurred on 1 January 1974 when Bhutto nationalized all banks۔ تو بھٹو نے 1 جنوری 1974 کو، یہ سیکنڈ فیز تھا جس میں تمام فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اور مالیاتی ادارے جتنے تھے اور بینکس تھے ان کو نیشنلائز کر لی۔ The final step in this sequence was the nationalization of all flour, rice, cotton mills across the country۔ تو تیسری سٹیج پہ انہوں نے یہ فلور ملیں اور رائس ہسکنگ یونٹس اور کاٹن ملز اور اس طرح کی جتنی انڈسٹری تھی وہ ساری انہوں نے نیشنلائز کر لی۔ Many nationalized units were small businesses that did not qualify an industrial unit, leading to adverse consequences for numerous small businessmen and traders who were either ruined, displaced or left unemployed۔ تو اس سے بہت زیادہ بددلی پھیلی، خاص طور پر انڈسٹریلسٹ کے اندر، اور جن لوگوں نے پیسے انویسٹ کیے ہوئے تھے انڈسٹری کے اندر ان میں، اور یہ ایک بڑا سیٹ بیک ہوا۔ گورنمنٹ نے انڈسٹری نیشنلائز کر لی،
لیکن گورنمنٹ اس کو پھر چلا نہیں سکی. گورنمنٹ کے پاس ایسی ایکسپرٹیز نہیں تھی, بیوروکریسی کے پاس اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا کہ وہ اس انڈسٹری کو چلا سکیں. تو یہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوا تھا بھٹو کے دور میں, جو انڈسٹری کو نیشنلائز کیا گیا تھا. بھٹو نے اپنے دور میں لینڈ ریفارمز کی, ایگریکلچر ریفارمز میں. ڈیورنگ ہز ٹینیور ایز پرائم منسٹر several land reforms were introduced. The significant land reform included the reduction of land ceiling and the introduction of tenancy security for tenants farmers. ایک تو زمین کی جو رکھنے کی حد تھی وہ مقرر کر دی, سیلنگ مقرر کر دی کہ اس سیلنگ سے زیادہ کوئی بندہ زمین نہیں رکھ سکتا تھا. دوسرا, جو مزارعین تھے ان کے حقوق کے لیے انہوں نے جدوجہد کی بھٹو صاحب نے. The land ceiling was fixed at 150 acres of irrigated land and 300 acres for non-irrigated land. جو زرعی زمین تھی جو نہری پانی کے ساتھ کاشت ہوتی تھی اس کے لیے انہوں نے 150 ایکڑ رکھ دی. 150 ایکڑ سے زیادہ کوئی بندہ زمین اپنے نام پہ نہیں رکھ سکتا تھا. اور جو غیر اریگیشن والی زمین تھی, جو بارانی زمین تھی, اس کے لیے مقرر 300 ایکڑ مقرر کی گئی تھی. تو اس طرح بھٹو صاحب نے یہ لینڈ ریفارم جو تھی وہ انٹروڈیوس کرائی. اس کے بعد بھٹو صاحب نے ایڈمنسٹریٹو ریفارمز بھی انٹروڈیوس کروائی. بھٹو انٹروڈیوسڈ ایڈمنسٹریٹو ریفارمز ان بیوروکریسی. تو بیوروکریسی میں بہت زیادہ انہوں نے اصلاحات لانے کی کوشش کی, یا 1974 میں انہوں نے اصلاحات جو تھیں وہ بیوروکریسی میں لائے. ابالیشن آف سروس کیڈر اینڈ دیئر فنکشنل ریپلیسمنٹ بائی دی آکوپیشنل گروپس. تو یہ جو آکوپیشنل گروپس اب جس کی آپ لوگ تیاری کر رہے ہیں, جس میں یہ ڈی ایم جی ہے, یا پولیس سروس ہے, یا اکاؤنٹ سروس ہے, یا کسٹمز ہے, انکم ٹیکس ہے, ریلوے ہے, پوسٹل ہے, یہ آکوپیشنل گروپ بھٹو صاحب نے 1974 کی جو ایڈمنسٹریٹو ریفارمز تھی اس میں انٹروڈیوس کروائے تھے. اسٹیبلشمنٹ آف یونیفائڈ پے اسکیلز ریپلیسنگ دی نیومرس پے اسکیلز ان پریکٹس. پہلے بہت سے پے اسکیلز ہوتے تھے, ان کو ختم کر کے انہوں نے یونیفائڈ نیشنل پے اسکیلز جو تھے وہ انٹروڈیوس کروائے 1974 میں. دی ڈسکنٹینیوئنس آف دی پریکٹس آف ریزرویشن آف پوسٹ آف ممبرس آف دا ایلیٹ کیڈر سچ ایز دی سول سروسز آف پاکستان. تو اس طرح انہوں نے سول سروسز آف پاکستان کے لیے جو سیٹیں مقرر کی ہوئی تھیں باقی محکموں میں, ان کو بھی انہوں نے ختم کر دیا, اور یہ ایک اسپیشلائزڈ کیڈر جو تھا وہ بنا دیا ڈی ایم جی کا. اس کے بعد سول سروسز اکیڈمی ابالش کر دی انہوں نے, اس کی جگہ ایک اور سی ایس پی اکیڈمی ختم کر دی, اس کی جگہ سول سروسز اکیڈمی بنا دی. اسٹیبلشمنٹ آف اے جوائنٹ پری سروس ٹریننگ پروگرام, کامن ٹریننگ پروگرام انٹروڈیوس کروا دیا انہوں نے. تمام سروسز کا اکٹھا جو تھی وہ ٹریننگ ہوتی تھی. انٹروڈکشن آف لیٹرل ریکروٹمنٹ پروگرام اینڈ کریشن آف فیڈرل پبلک سروس کمیشن. تو انہوں نے فیڈرل پبلک سروس کی جو اس کی کریشن ہے وہ بھی انہوں نے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر ہوتی تھی. تو اس طریقے سے بھٹو صاحب نے ایڈمنسٹریٹو ریفارمز کی, اور انہی ایڈمنسٹریٹو ریفارمز کے اندر انہوں نے ایف آئی اے کا محکمہ بھی بنایا, جو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے. وہ بھی بھٹو صاحب نے 1974 کا ایکٹ ان کا تھا, اور اس میں 74 کے ایکٹ کے بعد 74 کے ایکٹ کے بعد 1975 کی جنوری میں جا کے ایف آئی اے نے اپنا کام شروع کیا. تو بھٹو صاحب نے ایڈمنسٹریٹو ریفارمز بھی انٹروڈیوس کی, اور بیوروکریسی میں انہوں نے ایک چیکس اینڈ بیلنس, اور اس میں جو کرپٹ اور نوٹوریس قسم کے بیوروکریٹس تھے ان کو بھی انہوں نے محکمے سے فورسفلی نکال دیا. اب یہ سارے جو اس کے بھٹو صاحب کے دور میں چیزیں ہوئیں, تو اب وہ ٹائم آ گیا کہ جب اگلے الیکشن کی باری آ گئی. تو یہ الیکشن جو تھے, بھٹو صاحب نے اپنی پاپولیرٹی دیکھی, اپنے کام دیکھے, اپنا گرپ دیکھی, اور انہوں نے یہ الیکشن اپنے مقررہ مدت سے 6 مہینے پہلے کرانے کا فیصلہ کر لیا. تو جنرل الیکشن جو ہے وہ 1977 کو ہونے تھے. 7 مارچ 1977 جو تھی وہ تاریخ فکس کی گئی جنرل الیکشن کے لیے, اور قومی اسمبلی کے 200 ممبرز کے لیے یہ الیکشن ہونے تھے. بھٹو صاحب کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک الائنس بنایا گیا جس کا نام پاکستان نیشنل الائنس رکھا گیا, اور پی این اے. یہ 9 اپوزیشن پارٹیز تھیں, اور اس میں زیادہ تر پارٹیز جو تھیں وہ ریلیجس پارٹیز تھیں, جس میں جماعت اسلامی تھی, جمعیت علماء اسلام تھی, جس میں مولانا نورانی صاحب کی پارٹی تھی, تحریک استقلال اصغر خان کی تھی, اور ولی خان کی پارٹی شامل تھی. تو اس طرح یہ 9 سیاسی پارٹیاں مل کے انہوں نے بھٹو کے مقابلے میں اپنا ایک الائنس بنایا کہ الیکشن لڑا جائے. دی پی این اے رین آن دا رائٹ ونگ پلیٹ فارم. یہ زیادہ تر جو جماعتیں تھیں اس کے اندر, پی این اے کے اندر, یہ رائٹسٹ پارٹیز تھیں, اور رائٹسٹ ووٹ بینک کے ساتھ یہ الیکشن لڑی.
اپوزنگ ٹو دا پیپلز پارٹیز لیفٹ ونگ سٹانس. اور اس کے مقابلے میں پیپلز پارٹی چونکہ سوشلزم کا نعرہ لگاتی تھی تو وہ لیفٹسٹ یا لیفٹ ونگ کہلاتی تھی. تو اس کے مقابلے میں ریلیجیس پارٹیز کا ایک الائنس تھا جو رائٹ ونگ کہلاتا تھا. تو یہ بیسیکلی 1977 کا جو الیکشن ہوا تو یہ بھی ہائیلی پولرائزڈ الیکشن تھا. اور اس میں ایک طرف جو تھی وہ رائٹسٹ پارٹیز اکٹھی ہو گئی تھی اور دوسری طرف جو ہے وہ پیپلز پارٹی تھی جو ایک لیفٹ ونگ سٹانس رکھتی. The result was a landslide victory for PPP, which won 155 seats. تو 200 سیٹوں میں سے پیپلز پارٹی 155 سیٹس جیت گئی اور اس طریقے سے یہ ان کو 2/3 میجورٹی مل گئی. Meanwhile, PNA won only 36 سیٹ. 36 سیٹیں جو تھی وہ پی این اے کو ملی, ایک سیٹ جو تھی وہ قیوم لیگ کو ملی. صرف ایک ہی پارٹی تھی ایسی پی این اے اور پیپلز پارٹی کے علاوہ جو اسمبلی میں سیٹ جیت سکی, وہ ایک ہی سیٹ تھی جو قیوم مسلم لیگ کی تھی. 8 سیٹیں جو تھیں وہ انڈیپینڈنٹس جیت گئے تھے. تو اس طریقے سے بھٹو صاحب کو لینڈ سلائڈ وکٹری مل گئی. However, PNA accused of PPP of rigging the election and refused to accept the result. پی این اے نے الیکشن رزلٹ جو ہے وہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ پیپلز پارٹی نے ریگنگ کی ہے. دی کلیم میڈ بائی دا ایم این اے sparked unrest and resulted in mass demonstrations and violent anti-Bhutto protest. تو بھٹو صاحب کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے which culminated into the military takeover of ضیاء. قتل و غارت گری شروع ہوئی اور کلنگز ہوئیں, یہاں کرفیوز لگے. تو اس کے نتیجے میں پھر الٹیمیٹلی ضیاء صاحب نے جو تھا وہ ملٹری ٹیک اوور کر لیا اور بھٹو صاحب کو انہوں نے اقتدار سے محروم کر دیا. ضیاء صاحب نے مارشل لا لگا دیا. جنرل ضیاء ڈکلیئرڈ مارشل لا آن 5 جولائی 1977, سسپینڈیڈ دی کانسٹیٹیوشن, ڈسالوڈ دی اسمبلیز اینڈ پرومسڈ الیکشنز ود ان 90 days. اب یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ جو ہم نے 56 میں آئین بنایا وہ 58 میں ختم ہو گیا, جو 73 میں ہم نے بنایا وہ 77 میں ختم ہو گیا, اور دونوں بار مارشل لاز نے آ کے ان کو ختم کیا. لیٹر آن دی الیکشن ور پوسٹ پونڈ فار انسپیسیفک پیریڈ اینڈ ضیاء کنسولیڈیٹڈ ہز رجیم بائی وکٹمائزنگ پیپلز پارٹی لیڈرشپ اینڈ ایکٹیوسٹ. تو ضیاء نے پہلے تو کہا کہ 90 دن میں الیکشن ہو جائیں گے اور اقتدار جو ہے عوامی نمائندوں کو سونپ دیں گے, لیکن اس کے بعد انہوں نے پھر الیکشن پوسٹ پون کر دیا انسپیسیفک پیریڈ کے لیے, اور انہوں نے پھر اپنا اقتدار کو طول دینا شروع کر دیا. وہ کیس یہ ہے کہ محمد احمد خان قصوری was allegedly murdered in Lahore in 1974. 1974 میں لاہور میں محمد احمد خان قصوری کو ہلاک کیا جاتا ہے, ان کو قتل کیا جاتا ہے. when assailants intended to kill his son احمد رضا خان قصوری. بیسیکلی جو قاتل تھے وہ اس کے بیٹے احمد رضا خان قصوری کو مارنا چاہتے تھے. اس پہ فائرنگ کی گئی تھی, وہ محفوظ رہے اور اس کی جگہ ان کے والد جو تھے محمد احمد خان قصوری, ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو یہ ڈیتھ جو ہے اس کا بلیم, بھٹو واز بلیمڈ ٹو ہیو پلاٹڈ اے کانسپریسی ٹو کل احمد رضا قصوری. الزام یہ لگا کہ بھٹو صاحب احمد رضا قصوری کو مروانا چاہتے تھے اور اس کے لیے انہوں نے یہ کانسپریسی کی تھی. A criminal case was lodged against him and some officials of the Federal Security Force. تو بھٹو صاحب کے خلاف قتل کا پرچہ درج ہو جاتا ہے اور ان کے ساتھ کچھ اہلکار جو تھے, فیڈرل سیکیورٹی فورس انہوں نے ایک بنائی ہوئی تھی, اس کے کچھ اہلکار بھی بھٹو صاحب کے ساتھ نامزد ہو جاتے ہیں. اس کیس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے, بھٹو صاحب کو انویسٹیگیشن میں گلٹی کر دیتے ہیں, اور مارچ 18 1978 بھٹو واز پروناؤنسڈ گلٹی آف مرڈر اینڈ واز سینٹینسڈ ٹو ڈیتھ بائی دی لاہور ہائی کورٹ. لاہور ہائی کورٹ میں مولوی مشتاق صاحب جو تھے جسٹس تھے, چیف جسٹس تھے, ان کی سربراہی میں بینچ بنا. انہوں نے اس کیس کو سنا اور انہوں نے 18 مارچ 1978 کو بھٹو صاحب کو سزائے موت دے دی. بھٹو صاحب نے سپریم کورٹ میں اپیل کی اور 6 فروری 1979 کو سپریم کورٹ کے ججوں نے 4 کے مقابلے میں 3 کے مقابلے میں 4 ججوں نے ان کی سزائے موت برقرار رکھی. 24 مارچ 1979 سپریم کورٹ ڈسمسڈ دی اپیل. اس کے خلاف بھٹو صاحب نے سپریم کورٹ میں اپیل کی, اس کی اپیل بھی ریجیکٹ ہو گئی اور ضیاء صاحب نے ان کی سزائے موت کی توثیق کر دی. تو اس طرح بھٹو صاحب کو سینٹرل جیل راولپنڈی میں 4 اپریل 1979 کو ایگزیکیوٹ کر دیا جاتا ہے. تو اس طرح بھٹو صاحب کی سیاست اور بھٹو صاحب کا اپنا جو انجام تھا وہ اس طریقے سے 4 اپریل 1979 کو ان کو پھانسی کی سزا پہ آ کے ختم ہو جاتا.
اب اگر بھٹو صاحب کی کرٹیکل اپریشیشن کی جائے تو بھٹو صاحب کی پالیسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، بھٹو صاحب کے نظریات سے اختلاف ہو سکتا ہے، بھٹو صاحب کے باقی تمام چیزوں سے اعتراضات ہو سکتے ہیں، لیکن ایک چیز پہ بھٹو صاحب کا جو ہے وہ متفق ہیں سارے کہ ہی واز اے کرسمیٹک لیڈر. وہ کرزما تھا اس کے اندر، ایلوکینس تھی اس کے اندر، عوام تھی اس کے پیچھے، عوام اس کی کال پہ باہر نکلی اور عوام اس کے ساتھ تھی. ہی واز پاپولر among دی ماسز، پرٹیکولرلی لیبرز اینڈ پیزنٹس. یہ جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں، بھٹو صاحب نے ان کو شعور دیا، بھٹو صاحب نے ان کو حقوق دینے کی کوشش کی، بھٹو صاحب نے ان کے مطلب کی بات کی، ان کی ڈیولپمنٹ کی بات کی، ان کی پروگرس کی بات کی، ان کی انٹیگریشن کی بات کی. تو یہ طبقہ جو تھا لیبر اور پیزنٹس والا، یہ بھٹو صاحب کے ساتھ تھا. اینٹی کیپٹلسٹ آئیڈیالوجی تھی اس کی، وہ کیپٹلزم کے خلاف تھا بھٹو. وہ جو انیکویلٹیز تھیں اور جو 22 خاندان تھے، جو کنسنٹریشن آف ویلتھ تھی ان 22 خاندانوں میں جو عجوب دور میں ہوئی تھی، بھٹو واز اگینسٹ دیٹ، کیپٹلزم کے اگینسٹ تھا. اینڈ ہی واز فالوور آف دی سوشلسٹ آئیڈیالوجی، سوشل جسٹس کی بات کر رہا تھا، سوشلزم کی بات کر رہا تھا، اور اس میں اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے نیشنلائزیشن پالیسی بنائی. تو نیشنلائزیشن پالیسی سب سے زیادہ کرٹیسائز ہونے والی اس کی پالیسی ہے، اور اس پالیسی کی وجہ سے اس میں بھی کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو بہت لاس ہوا. جو ہمارا انڈسٹریل سیکٹر گرو کر رہا تھا وہ اس نیشنلائزیشن سے وہ زمین بوس ہو گیا. وہ لوگوں نے انویسٹ کرنا چھوڑ دیا، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آنا ختم ہو گئی، وہ جو انڈسٹریل یونٹ لگ رہے تھے وہ لگنے بند ہو گئے. اس سے کرائسس پیدا ہوا، لیبر کرائسس پیدا ہوا. تو لیکن یہ اس کی اپنی ایک پالیسی تھی، اپنی ایک سوچ تھی جس کے مطابق اس نے کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ پالیسی بہت زیادہ کرٹیسائز ہوئی، اور یہ پالیسی اس کی نیشنلائزیشن کی، اس نے پاکستان کی اکانومی کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا. پرو سوویٹ، پرو چائنا اینڈ اینٹی یو ایس سینٹیمنٹس. تو جس طرح پرو سوویٹ ہوا وہ چائنا کے قریب ہوا، تو اس سے امریکہ جو تھا وہ فیل کر رہا تھا کہ اس خطے کے اندر اس کی پوزیشن بہت ویک ہوتی جا رہی ہے. تو وز رشیا، کیونکہ رشیا اس وقت بھی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے انڈین اوشن تک پہنچ جائے. اور بھٹو صاحب کی دور میں جب بھٹو کی ایک انکلینیشن سی ٹورڈ رشیا، تو امریکہ کو سب سے زیادہ جو اس کو خطرہ تھا اس کے انٹرسٹ کو، وہ یہی تھا کہ اگر رشیا جیسے سٹیل مل لگا رہا ہے یا اپنے ایڈوائزر بھیج رہا ہے پاکستان میں، تو اگر یہ بہت زیادہ کلوز ہو جائے پاکستان کے، تو وہ انڈین اوشنز تک یا ہاٹ واٹرز تک بڑے آرام سے پہنچ جائے گا. تو بھٹو صاحب سے امریکہ کا اختلاف نیوکلیر پاور پلانٹ پہ شروع ہوا اور رشیا کے ساتھ ریلیشنز پہ شروع ہوا، اور آخر میں جب انہوں نے دیکھا کہ بھٹو صاحب جو ہیں وہ ایک از بیکمنگ اے ہارڈ نٹ ٹو کریک، تو اس کے بعد انہوں نے پھر ایک رجیم چینج کا ایک پلان بنایا. اینٹی یو ایس پالیسی واز میجر کاز آف ہز ڈاؤن فال، اور یہ اینٹی یو ایس پالیسی ہی تھی جس کی وجہ سے اس کا ڈاؤن فال ہوا، اور امریکہ نے کھل کے اس وقت اینٹی بھٹو فورسز جو تھیں پاکستان میں ان کو سپورٹ کیا، جس کی وجہ سے یہ ڈاؤن فال بھٹو صاحب کا ہوا. تو نو ڈاؤٹ بھٹو واز اے کرزمیٹک لیڈر، واز اے پولیٹیشین، لیکن اس کے کچھ پالیسیز ایسی تھیں جنہوں نے پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ دیا، جس میں اس کی نیوکلیر پالیسی جو تھی وہ ہم اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اس نے شروع کی. اس نے 1973 کا کانسٹیٹیوشن دیا جو متفقہ کانسٹیٹیوشن ہے، اور اب تک سارے سیاستدان مانتے ہیں کہ اب اگر اس آئین کو کچھ ہوا تو اس طرح کنسنسس والا کانسٹیٹیوشن نہیں بنایا جا سکے گا. قادیانی امینڈمنٹ کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے. تو جو اپریشیشن کرنے والی چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن جو پالیسیز اس نے اڈاپٹ کی جن کی وجہ سے پاکستان کو لاس ہوا، جیسے نیشنلائزیشن کی پالیسیز تھی، تو اس پہ اس کو بہت زیادہ کرٹیسزم کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. بہرحال بھٹو پاکستان کی ہسٹری کا ایک بہت شائننگ پرسنالٹی آپ کہہ سکتے ہیں، کرسمیٹک پرسنالٹی کہہ لیتے ہیں، اور اس کے بارے میں لوگوں کے دونوں طرف کے لوگوں کے ویوز ہیں، فار اینڈ اگینسٹ. لوگ اس سے پیار بھی کرتے ہیں بھٹو صاحب سے، اور اس سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس سے نفرت کا اظہار بھی کرتے ہیں. دیٹ از آل فار ٹوڈیز لیکچر. کل ہم انشاءاللہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے سیلینٹ فیچرز دیکھیں گے. اس وقت تک کے لیے تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر. خدا حافظ.